बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। 12 रबीउल अव्वल की तातील ख़त्म और एक बार फिर आज है जी पहला वर्किंग डे और बुध, जुमेरात और जुमा 3 दिन हैं और ये 3 दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की फ़ैसला साजी के हवाले से और मौजूदा सियासी मंजरनामा कब तक और कैसा रहेगा, क्या इसी तरह चलता रहेगा या फिर गड़बड़ का अंदेशा है। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और रावलपिंडी के दरमियान, ये 3 दिन फ़ैसला करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्या चाहते हैं। क्या वो ताल्लुक़ात को मज़बूत करना चाहते हैं या फिर ताल्लुक़ात को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे आऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे 1 मिनट लूँगा, वो ये है कि मेरा आपसे ताल्लुक़ है और 2-3 फोरम्स पे आपसे मैं मुखातिब होता हूँ। एक है यूट्यूब, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है ARY। और ARY आपको पता है कि मेरी पहचान है और मेरा पहला चैनल है जी। और उस पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी का काम है उस पे सीखा और वहीं से एक एतमाद हासिल हुआ। तो वहाँ पे हम एक प्रोग्राम भी करते हैं, द रिपोर्टर्स, और आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। वैसे कल या आज 7 बजे ARY के प्रोग्राम में इंशाल्लाह द रिपोर्टर्स में हम उसका भरपूर जवाब देंगे। जो कुछ बातचीत हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसमें कितनी हकीकत है और इसहाक डार वाला केस लिया जा रहा है और लंदन की किसी अदालत का ज़िक्र किया जा रहा है, तो उसका हम आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जो हमारे मुखालिफिन हैं व्यूअरशिप में ज़ाहिर सब होते हैं, जो पसंद करते हैं वो भी होते हैं, जो नहीं पसंद करते वो भी सुनते सब हैं। और फिर उसी तरीके से एक सोशल मीडिया पे रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। लेकिन मैं एक ज़रूर कहूँगा कि तहज़ीब के दायरे में रह के आप जो भी करें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो आप अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, गालम गलोच और इस तरह की, तो इससे होता ये है कि इंसान की शख्सियत जो है वो पहचानी जाती है। और दूसरा ये है कि आप जो कुछ सोशल मीडिया पे या किसी भी कम्युनिकेशन टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सामने आ रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इससे एक ज़रूर है कि आपकी घर में आपकी माएँ हैं, बहनें हैं और माएँ हैं और बच्चे हैं, बेटियां हैं, ये सब वो देखती हैं। तो उनके ऐसी कोई बात ना करें, ऐसी कोई गुफ्तगू ना करें, कोई ऐसा रवैया ना इख्तियार करें कि आपको अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपने बच्चों के दरमियान में शर्मिंदा होना पड़े। तनकीद ज़रूर करें, बिल्कुल आपका हक़ है, लेकिन अपनी शख्सियत को दागदार मत करें। तो अब आते हैं बाकी बात कि एक NV टेलीविज़न है जी कोई लंदन में, तो वहाँ पे एक चल रहा है मुआफ़ीनामा। तो मैं बड़े वसूख से कह लूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि हमारा और आपका, मेरा अपने व्यूअरशिप के साथ एक ताल्लुक़ है और वो एतमाद करते हैं। और मामूली नहीं है, मिलियंस लोग हैं जो हमें सुनते हैं, लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं हमें और उसका फ़ीडबैक आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कैरियर गुजारा है और अच्छी ख़बरें देते हैं, मुस्तनद ख़बरें देते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है जो कुछ सोशल मीडिया पे आप सुन रहे हैं, तो ना ही मैं NVT का मुलाजिम हूँ, ना ही मैंने NVT में कभी जॉब की है और ना ही बरतानिया की किसी अदालत ने मुझे कोई नोटिस भेजा कि इस तरीके से कोई केस दायर हुआ है। और ज़ाहिर है जब नोटिस नहीं भेजा मेरे इल्म में भी नहीं है। और इसी तरीके से मैंने ARY इंतज़ामिया से भी चेक किया और ARY ने भी किसी किस्म का ना ही नोटिस वसूल किया, ना ही उस मुकदमे में फ़रीक थी। और दूसरा ARY पे ना ही ARY ने कोई केस हारा, ना ही हमने कोई केस हारा। जब हम गए ही नहीं, हमें कोई, ना ही हमने कोई पैसा दिया, ना ही हमने कोई वकील एंगेज किया, हमें बुलाया ही नहीं गया। तो ये लंदन में जो कुछ हुआ मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं। और ये पहली दफ़ा जब सोशल मीडिया पे आया और जो ट्वीट्स वगैरह होने शुरू हुए तो उससे पता चला। तो लिहाजा हम आपको वाज़ेह तौर पे बता दें जी कि
ارشد شریف صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکے ہیں پروگرام میں، پاور پلے میں، وہ ایئر ہو چکا ہے۔ آج ہم 7 بجے میں اور چودھری غلام حسین صاحب دیں گے، اور اس میں اس فورم پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا ایک تعلق ہے کہ جناب بالکل نہ میں نے معافی مانگی، نہ میں اس مقدمے کا فریق تھا، نہ مجھے عدالت نے بلایا، نہ ہی وہ مقدمہ میرے خلاف تھا۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر کوئی تھا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی تھا تو اس میں میرا کوئی رول نہیں، نہ ہی ARY اس مقدمے میں فریق تھا جس فورم پہ بیٹھ کے ہم نے یہ پروگرام کیا دا رپورٹر، اور نہ ہی ARY نے وہاں پہ کوئی معافی مانگی اور نہ ہی کوئی پیسے ویسے دیے۔ تو یہ ایک چیز ہے، یہ NVT اور اسحاق ڈار کے درمیان معاملہ ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کی عدالتوں میں وہ ایک مفرور اور اشتہاری ہیں، اور پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں، پاکستان کو مطلوب ہیں، اور 3 سال سے وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، بلکہ 3 سال میں 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور وہ کس حیثیت میں وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ 180 دن سے زیادہ آپ وزٹ ویزے پہ رہ نہیں سکتے، تو یہ ضرور پتہ کرنا چاہیے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ کون سی، ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے۔ تو وہاں پہ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن پاکستان میں آئیں، ہمیں سو کریں، عدالتوں میں جائیں، ہم انشاءاللہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور جو کچھ ہم اس فورم پہ یا اس فورم پہ کرتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں۔ باقی کچھ ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جو کہ وہ ڈگڈگی پہ چلتے ہیں، معاملہ لندن کے ایک NV کا اور اسحاق ڈار کا، اور وہ یہاں پہ ڈگڈگی پہ ڈانس کر رہے ہیں، اور ان کی یہ ڈانسنگ پارٹیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ میں نے آپ کو بتانا تھا، ہم جتنی بھی خبریں دیتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ دیتے ہیں، اور ذمہ داری کے ساتھ ہی آپ کو آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ باقی یہ ہے کہ گاڈ فادر سسلین مافیا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، جب بھی آپ ان کے بارے میں کچھ کرتے ہیں تو ظاہر ہے جی وہ پھر بہت کچھ کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور سسلین مافیا جو ہے وہ اس کے شکنجے سے، سسلین مافیا کے دسترس سے اپنی عزت، مال، جان، آبرو بچانا یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ پہ ہمارا بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ انشاءاللہ بھروسہ رہے گا، اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو دانشوروں سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ڈگڈگی پہ آپ کسی کے ماؤتھ پیس مت بنیں، اور آئیں، کھل کے آئیں۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ اب آتے ہیں قومی خبروں کی طرف۔ DGISI کی تعیناتی کا معاملہ، اور اب سمری وزیر اعظم آفس کو موصول ہو چکی ہے، اور بالآخر وزیر اعظم آفس نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وزارت دفاع ہمیں سمری بھجوا چکی ہے، اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کا نام سر فہرست ہے۔ دوسرا نام بتایا جا رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب کا، اور تیسرا نام ابھی تک کنفرم نہیں کیا گیا۔ 2 نام ہیں، 1 ہے، 3 ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی بھی جو سورس ہے وہ زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں، سب کچھ بند فائل میں ہے، لیکن ایک نام ضرور موجود ہے، اور وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کا، کور کمانڈر کراچی۔ اور اصولی طور پہ یعنی کہ جو ایک ہمارا یہ افواج پاکستان کا کلچر ہے، جب اناؤنسمنٹس ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد چینج آف کمان بھی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا گوجرانوالا سے۔ گوجرانوالا کے کور کمانڈر جنرل عامر جو ہیں وہ ذمہ داریاں سنبھال چکے، کور کمانڈر گوجرانوالا تھے جنرل عاصم منیر، وہ کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے، یہ 2 ہو چکی ہیں۔ اور اگلے 4 دنوں میں یعنی بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان 4 دنوں میں باقی ذمہ داریاں سنبھالی جانی ہیں، چینج آف کمان ہونا ہے۔ چینج آف کمانڈ میں پشاور کے کور کمانڈر آئیں گے، NDU کے سربراہ کے طور پہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ NDU کے سربراہ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب، وہ جائیں گے کور کمانڈر کراچی، اور کور کمانڈر کراچی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد وہ وہاں سے ریلیز کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کو، وہ آئیں گے اسلام آباد، اور
انہوں نے آ کے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں DGISI کے طور پہ۔ اب دوسرا نام اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں، وہ جائیں گے پشاور اور کور کمانڈر پشاور کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جو دوسرا نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب کا، اور وہ ہیں اس وقت سدرن کمانڈ کے کور کمانڈرز ہیں۔ اگر ان کا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ آئیں گے DGISI کے طور پہ اور وہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اب یہاں پہ جو اصل جو بات ہے، یہاں پہ اب فیصلہ کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان کو کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کا یہ جو فیصلہ ہے وہ کافی پاکستان کی سیاست پہ بھی اثر انداز ہوگا، پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پاکستان کے سول ملٹری ریلیشن شپ وہ اس کا انحصار بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کس کو DGISI لگائیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ پرائم منسٹر کا ہی اختیار ہے، اور اس اختیار کو تسلیم کیا ہے پاکستان کی عسکری قیادت نے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یک طرفہ طور پہ یہ کر دیا، لیکن جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ سیکنڈ تھاٹ کہاں سے آیا؟ کیونکہ ایک چیز ہمارے پاس جو کنفرم ہے وہ یہی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بعد آرمی چیف واپس پہنچتے ہیں اپنے آفس۔ اسی دوران اس ملاقات میں جو نام ڈسکشن ہوئی ہے اس میں جنرل ندیم کا نام فائنل کیا گیا، اور پھر وہ کنوے ہوا، اور کنوے ہونے کے بعد کوئی 2-3 بجے کے بعد یہ اناؤنس کر دیا گیا ISPR کی طرف سے۔ اور جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر سیکنڈ تھاٹ کہاں سے آیا، یہ کام کس نے خراب کیا؟ پھر یہ بھی کہ اس کے بعد ڈس انفارمیشن کا ایسا جال بنا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایسی ڈس انفارمیشن دی گئیں کہ ہم یہاں پہ بیان کریں گے تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی، اور ہمیں تو آ ہی رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ایک خود کار نظام ہے وہ کس طریقے سے ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس طرح کے کردار کیسے اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہوا ہے، اور چونکہ درمیان میں 12 ربیع الاول کی تعطیل آ گئی تھی، بڑے بھرپور طریقے سے منایا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کے بعد اس پروگرام میں بھی یعنی کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے سیرت النبی کے حوالے سے تقریر بھی کی، اور اس تقریر میں بھی پھر کچھ نہ کچھ ذومانی گفتگو وہ کر گئے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بلکہ کافی لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر ایسی گفتگو وہ کیوں کر رہے ہیں، اور گفتگو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پروگرام 12 ربیع الاول کے حوالے سے، اور وہاں پہ بہت زبردست ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے، ریاست مدینہ کے خد و خال کی بات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ اچانک ایک درمیان میں پورشن آ جانا، اور اس میں جرنیلوں کا خاص طور پہ کرنا۔ پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا، پچھلے موقع پہ بھی ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں بھی اسی طرح کا ذکر کیا گیا، اور کل جو تقریر کی اس میں بھی اس طرح کا ذکر کیا گیا۔ یہاں سے کچھ ایسا ہے کہ کوئی ہے جو یہ کنفیوژن پھیلا رہا ہے، تو لہٰذا جو گزر گیا، جو ہو سکا، جو گزر چکا ہے وہ تو گزر چکا ہے۔ اب سب کے سب اپوزیشن جماعتیں بھی، اور جو وزیر اعظم عمران خان کے مخالف کیمپ میں بیٹھے ہوئے دانشور اور میڈیا ہاؤسز بھی، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان DGISI کی تعیناتی کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں، اور ان کے اس فیصلے سے ہی یہ سارے کے سارے جو اپوزیشن ہے وہ اور دانشور جو ان کے ظاہر ہے مخالفین موجود ہیں، وہ یہ سارا اپنا حساب کتاب برابر کرنے کے چکر میں ہیں۔ لیکن جو صورتحال ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے جی کہ ایسا کچھ بھی شاید کسی کو کھیل کھیلنے کا موقع نہ ملے، اور ان کے دلوں میں ہی یہ حسرت رہ جائے، اور وزیر اعظم عمران خان
اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان بہت اچھی بات چیت ہو چکی ہے اور اب کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں رہی، اگر تھی بھی تو وہ دور ہو چکی ہے۔ اور یہ ہم نے NCOC کے اجلاس میں بھی دیکھا اور گزشتہ روز آرمی چیف نے وزٹ بھی کیا۔ پہلے وہ ISI ہیڈ کوارٹر آئے اور یہاں سے انہوں نے بریفنگ لی، ان کو استقبال کیا ان کا جناب فیض صاحب نے، اور اس میں وہ ظاہر ایک الوداعی جو ہوتا ہے وہ تھا۔ یہاں سے جناب باجوہ جاتے ہیں NCOC، وہاں پہ پھر DG ISI، پرائم منسٹر اور آرمی چیف ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ لہٰذا یہ آج کل اور پرسوں 3 دن امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔